प्रेज़ द लॉर्ड। एक नए प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है मेरे मुताबिक, आपका होस्ट इम्तियाज़ भट्टी आपके सामने हाजिर है। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत के साथ जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, एक बहुत ही बड़े अचीवर हैं, एक बड़े अच्छे मुकाम पर फाइज हैं, प्रोफेसर इम्तियाज़। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ और जीसस कैन डू एनीथिंग के चैनल का भी शुक्रगुजार, उनके चेयरमैन साहब का, इम्तियाज़ साहब का, कि उन्होंने मुझे भी मौका दिया कि मैं उनके चैनल पे हूँ और हम मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो करें। थैंक यू। अच्छा प्रोफेसर साहब, इस शो में हम मोस्टली जो है बातें हैं वो करते हैं लोगों के मसाइल के ऊपर, जो लोगों के घरेलू मसाइल हैं जिनसे अभी हम जंग लड़ रहे हैं। तो हमारा मकसद है लोगों की फॉर्मेशन करना। तो आज हम कोशिश करेंगे आपके साथ मिल कर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इल्म मिले और उनकी मुश्किलात में कमी आए। तो सबसे पहले ये बताइए, हर बंदे का ख्वाब होता है, मेरा भी बचपन से ख्वाब था कि मैं प्रोफेसर बन जाता, क्योंकि सिखाना जो है ना बड़ा चंगा लगता, सीखना चंगा नहीं लगता। दिल करता सारे लोग बैठे हों तो सुनन और बंदा पढ़ा रहा है। तो किस तरह तुसी प्रोफेसरशिप की, किस तरह तुसी प्रोफेसर बने, किंज किंज एजुकेशन हासिल की थी, थोड़ा जिहा अपने बारे दसो सारे। मैं सब तो पहले तो खुदावंद अपने का शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हें बड़ा ही खूबसूरत दिन मेरी ज़िंदगी च ले आंदे और उसने मुझे ये इतनी बरकतें दी। और मैं भी वो इंसान हूँ, कोई इतनी बैकग्राउंड मेरी ये नहीं है कि मेरे ख़ानदान या माँ बाप जो बड़े क्वालिफाइड है और उन्होंने PhD की हुई हैं। लेकिन जब आप मेहनत करते और अपने खुदावंद का डर और खौफ रखते हैं तो मेरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए एक मैसेज भी है कि आप लोग जब मेहनत करते हैं और मेहनत के पीछे जो है वो खुदावंद ने बरकतें हमारी छुपा कर रखी हुई हैं। और मैंने बड़ी स्ट्रगल की और जिस ज़माने में हम लोग पढ़ते थे उस ज़माने में आम तौर पे ना अकेडमीज थी, बस दूर दूर जाके तो हम लोग क्लासेस लेते थे। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप मेहनत करते हैं और अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करते हैं तो यकीनन हमारा खुदावंद हमें कामयाब करता है। तो सर कितनी एजुकेशन हासिल की और किस तरह प्रोफेसर बने? कि मैं सर जो मेरी बेसिक तालीम है वो MSc मैथमेटिक्स है और B.Ed मैंने किया हुआ है और कोई 12 की बुक्स मैंने लिखी हुई हैं जो उर्दू बाज़ार में हैं, मैथमेटिक्स की मुख्तलिफ क्लासेस की हैं। और कोई अरसा 30 साल हो गया है मुझे कि मैं बच्चों को तालीम दे रहा हूँ और मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। और इस दौरान मेरे हाथों से बेशुमार जो स्टूडेंट हैं वो निकले हैं मेरे हाथों से। अपनी कम्युनिटी के और भी जो दूसरे मज़ाहिब से बच्चों के ताल्लुक़ है वो मेरे से पढ़ के गए। और एजुकेशन जो हम लोगों ने दी है और जैसे क्रिश्चियन लोगों के पास खुदावंद ने तालीम दी है और हमने वो बिला इम्तियाज़ दी है और खुदावंद ने ये तोड़ा दिया और इसे कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। सर ये जो की बुक है जिसकी आपने बात की, पास होने वाले चोर सोचे नहीं, चोर सोच नहीं, वो भी उन्नी देर तक समझ नहीं आती जिन्नी देर तक कुछ समझावे ना। जो कुछ समझा देंदा फिर ज़रा उतों करना आसान हो जाता। अदरवाइज वैसे मैथमेटिक्स को बंदा कहे कि मैं खुद इसको पढ़ के तो समझ लूँ तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसे नहीं है। क्योंकि इसको पढ़ने के लिए हमें मेहनत की ज़रूरत है और उस्ताद की ज़रूरत है। जब तक हम किसी उस्ताद के पास, किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाएंगे तब तक हम अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकते। नॉर्मली आपकी ज़िंदगी में जिनसे आपका वास्ता पड़ा, किस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं? तीन कोई ऐसी किस्में बताएंगे जिससे आपका रोज़ पाला पड़ता है, तो और किस तरह से उनको मैनेज करते हैं? ये आपका इम्तियाज़ साहब बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया है कि ये जो 3 किस्म के लोग हैं, मतलब 3 किस्म के तालिब इल्म स्टूडेंट हमारी ज़िंदगी में आते हैं, उनसे हमारा वास्ता कैसे पड़ता है। एक तो ऐसे होता है बाय बर्थ के बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं और जो पढ़ते कम हैं, तवज्जो कम देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा भी टाइम देते हैं और अच्छा स्कोर ले लेते हैं। स्कोर से मेरी मुराद है कि वो अच्छे नंबर ले लेते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर तो वो कामयाब हो जाते हैं। और ऐसे हैं वो स्टूडेंट जिनके ऊपर मेहनत कम करनी पड़ती है, सिर्फ उनको थोड़ा सा समझाओ, थोड़ा सा बताओ और वो अच्छे नंबर ले लेते। और ऐसे होता है कि जैसे वो सोने पे सुहागा है और वो
استادوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, سب کے لیے وہ ستارہ بن جاتے ہیں, کامیابی بن جاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں پیرنٹس بھی اور ٹیچر بھی, جتنے لوگ ان سے وابستہ ہوتے ہیں. اور ایک ایسے یہ والے اسٹوڈنٹ ہیں کہ جو بائی برتھ ہی بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد ایک جو آپ نے 3 کہیں, سیکنڈ نمبر پہ وہ آتا ہے کہ جس کا دھیان پڑھائی کی طرف کم ہوتا. آپ کہہ لیں کہ وہ 50% بھی نہیں ہوتا, 50% سے بھی کم ہوتا ہے, 40-30-45% اتنے پرسنٹ ہوتا ہے. اور اس کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پڑھائیں اور یہ تعلیم حاصل کرے اور وہ آگے جائے. اور اس بچے پہ بھی جو ٹیچر ہیں مختلف سبجیکٹس کے ہوتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں, اس کو گائیڈ لائن دیتے ہیں اور وہ اس پہ چلتے چلتے. تو ہمارے تو یہاں پہ تعلیمی نظام جو اس میں 33% والا پاس ہوتا ہے, تو وہ 40 سے 45 پہ ہوتا ہے, تو وہ بھی تھوڑی سی محنت کر کے تو نکل جاتا ہے. لیکن جو تیسری کیٹیگری آپ نے بتائی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے بچے بالکل تیسری کیٹیگری میں ہیں. ہمارے بچے بھی کمیونٹی کے کرسچن بچے فرسٹ کیٹیگری میں بھی ہیں, سیکنڈ میں بھی ہیں, لیکن جو میجورٹی ہے وہ تھرڈ کیٹیگری کے اندر آتی ہے, کیونکہ ان کا دل نہیں کرتا پڑھنے کے لیے. ان کے پاس وسائل کی بھی کمی ہے, لیکن اس کے وہ تو ایک ہے ہی ہے, ہر بندے کے پاس ہے, لیکن ان کا جو دل ہے نا اس کے اندر وسائل کی بڑی کمی ہے, کیونکہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے. ان کی خواہش ہے کہ ماں, ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں پہ مجبوری ہے کہ مائیں بھی کام پہ جاتی ہیں, گھروں میں کام کرتی ہیں, یہاں تک کہ بہنیں بھی کام کرتی ہیں, اور وہ اتنے جو ہوتے ہیں کام چور ہو جاتے ہیں اور وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہ جو تھرڈ کیٹیگری آپ نے بتائیں, 3 کیٹیگری, اس کے اندر جو کمیونٹی کے بچے یہ بہت آتے ہیں, اور اسی لیے بجائے ہم اس کے کہ ترقی کی طرف جائیں, ہم لوگ پیچھے کو آتے ہیں اور ہمیں جابس نہیں ملتی. اور ایسے بچوں کو ہینڈل کرنا بہت ہی مشکل ہے. عرصہ 30 سال سے میں پڑھا رہا ہوں, تو ایسے کیس تو بے شمار سامنے آتے ہیں جو گھروں سے آتے ہیں, پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اور وہ ماں باپ ہیں, وہ بہنیں, وہ مائیں باپ جو محنت کرتے, خون پسینے کی کمائی, اور ان کو وہ ویسٹ کر دیتے ہیں. گھر سے پڑھنے کے لیے آتے, باہر بھاگ جاتے ہیں, کبھی اکیڈمی سے بھاگ جاتے, اور گزار دیا ادھر ادھر میرپور کے دوستوں میں گزار دیا. تو وہ سب کے لیے جو وہ نقصان کا باعث ہے, وہ میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, اپنے پیرنٹس کے لیے, پورے معاشرے کے لیے وہ نقصان کا باعث ہے. ایسے بچوں کو پڑھانے کے لیے پھر ہمارے پاس ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ ہم پھر ڈیفینیٹ, سب کو پتا کہ ٹیچر مارتے بھی ہیں, اور یہ تو پہلے بھاگے ہوتے, تو پھر ایسے بچوں کو مارا نہیں جاتا. پھر ان کو کوشش کرتے کسی طریقے سے پیار سے ٹیکل کریں, اور ایک دفعہ یہ ٹریک پہ اگر چڑھ جائیں تو پھر ایسے میں نے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں کہ جو بہت کامیاب ہوئے ہیں. آج وہ اچھی جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں. کوئی بینک میں مینیجر چلا گیا ہے, کوئی پولیس میں چلا گیا, کوئی آرمی میں چلا گیا ہے. صرف میری یہ جتنے لوگ میرے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں, ٹیچر صاحبان ہیں, فیمیل ہے, میل ہے, ان سے یہ ریکویسٹ, آپ نے بڑے اچھے یہ پوائنٹ نکالے ہیں کہ وہ ضرور ان بچوں کی طرف توجہ دیں جو پڑھائی سے بھاگتے ہیں, جن کی دلچسپی نہیں ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو ان کی دلچسپی نہیں ہے. اگر وہ تو کم دلچسپی دکھاتے ہیں, لیکن جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان میں یہ زیادہ ہے کہ ان کی دلچسپی نہیں ہے, کیونکہ ماں بھی کام پہ جاتی ہے, بہن بھی کام پہ جاتی ہے, سارے کام پہ جاتے ہیں, اور ان کو موقع مل جاتا ہے گھر میں گلیوں کی نکڑ پہ کھڑے ہونے کا, اور بری سے بری عادتیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو ایسے بچوں کو ہم نے بڑا پڑھایا ہے, بڑے کامیاب ہیں. یہ بڑے پریکٹیکل میرے پاس ایگزامپلس بھی ہیں. ابھی آپ کہیں گے تو میں ضرور آپ کے شو میں بھی لا سکتا ہوں کہ ہمارے جو پڑھے لکھے بچے وہ پولیس میں بھی ہیں, ڈاکٹرز, میڈیکلز, عدالتوں میں کام کر رہے ہیں. اور ایسے کیس ہیں جو جہاں تک آئے ہیں. تو تھرڈ کیس جو یہ بڑا ڈیفیکلٹ کیس ہے, تو آپ لوگ بھی کام کر رہے ہیں, اور باقی بھی جتنے میرے ٹیچر بہن بھائی سن رہے ہیں, آپ ایسے لوگوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کریں تاکہ ایجوکیشن وہ لیں اور ان کی زندگی جو وہ بہتر نہیں. لیکن پروفیسر صاحب اس کا حل کیا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, وہ پڑھائی کر رہا ہے اور اس کا دل ہی نہیں کرتا, وہ تھک جاتا ہے, اسے نیند آ جاتی ہے جلدی, تو اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ اب کس طرح سے اس کو جو ایز اے پیرنٹس, ماں باپ ہوں, اگر میں باپ ہوں
تو میرا کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں، کیونکہ میں جب بھی اس نالائق بچے کو دیکھوں گا تو ماں باپ کی پھر یہ عادت ہوتی ہے کہ جو تو بچے پڑھتے ہیں ان کو تو ایڈمائر بھی کرتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان کو پھر تانے مینے بھی ملتے ہیں، اور ان کی چھوٹی سی غلطی پہ پھر ہم پہ انہیں جوتی لا لینے دیے. یہ آپ نے نا، آپ کویشچن بڑے اچھے کر رہے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے، اور بالکل میرے دل کے مطابق اور جو ہماری کمیونٹی میں ضروری ہے، اور بلکہ کمیونٹی کے علاوہ بھی عام جو ہمارا مڈل لیول سے جو نیچے والا لیول ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچہ تو پہلے ہی بھاگا ہوتا ہے، وہ باغی ہوتا ہے، اس کا وہ اسٹڈی کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بیچارہ آ بھی جاتا ہے کسی طریقے سے، میں اس کو بیچارہ کہتا ہوں، آ بھی جاتا ہے تو یہ 100% ہے کہ پیرنٹس کے علاوہ اسکول میں بھی اس کو کریٹیسائز کرتے رہتے، اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے، تو کل بھاگ گیا تھا، تو آیا نہیں تھا، تجھے یاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ تانے جب ہم دیتے ہیں کسی کو تو ہم اس کے مینٹل کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ٹیچرز کا ہے، گھر میں بھی ایسا ہی ہے کہ ابو جب کام سے آتا ہے تو پوچھتا کہ آج اسکول گئے ہو، اگر تو کسی نے پردہ ڈال دیا تو بچ گیا، اگر کسی نے بتا دیا تو اس نے پھر یہ نہیں کہنا. میں مطلب میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، ایسا ہی ہے، کم لوگ ہیں کہ جو نہیں کرتے، لیکن وہ یہی کرتے ہیں، جوتی اٹھاتے ہیں، ڈنڈا اٹھاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور بجائے اس کے اس کی کچھ سائیکی کو پکڑیں، اس کو اس طریقے سے لے کے تاکہ وہ دوبارہ وہ کام نہ کرے. بائبل میں بھی لکھا کہ اپنے بیٹے کی تو تربیت کر، چھڑی ضرور اٹھا، اس کو مار تاکہ وہ سیدھا ہو جائے، اور یہ بھی ہے کہ اس کی ایسی تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے. تو ہمارے پاس مختلف طریقہ کار ہیں کہ پیرنٹس ہونے کے ناطے ضرور سپورٹ پیرنٹس ہی کرتے ہیں، پیسہ پیرنٹس ہی دیتے ہیں، لیکن تانے بازی نہ کریں. وہ تانے بازی کی وجہ سے وہ بچے جو پر پروفیسر صاحب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ جو باپ ہے، اب دیکھیں وہ محنت کر رہا ہے، ماں بھی جیسے آپ نے ارلیئر فرمایا بھی تھا کہ وہ بھی کام کر رہی ہے، باپ بھی کر رہا ہے. اب باپ محنت بھی کر رہا ہے اور وہ رشتہ داروں میں دیکھتا ہے کہ کسی کا بیٹا جو ہے وہ FSC BSc کر رہا ہے کچھ، اور رشتہ داروں میں تو کمپٹیشن کریٹ ہو جاتا ہے نا. بالکل وہ دیکھتا ہے کہ باقیوں کے بچے سالی دے بچے کافی اگے ود گئے نا، انہیں جو ڈسپینسر بھی کوئی بن گیا، کوئی فوج بھی چلا گیا. ہوں اپنے جڑے بچے نے پہلے دو ہی نے تو دونوں تنگ کر رہے ہوں اس ٹائپ کا. ہوں باپ تے بڑی محنت کر رہا بچوں کے اتنے، پیسہ بھی لا رہا سارا کچھ، اور سمجھائی بھی جا رہا، پیار نال سمجھائی بھی جا رہا. پھر ایک ایج کی اسٹیج آ جاتی ہے جدوں وہ پھر وہ بارے جدوں گل ہی سنتا نا تو ایک دم وہ غصے میں وہ سارا موڈ ہی خراب ہو جاتا، اور پھر جتیاں ہی انہوں مارتا ہے، وہ غصہ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. اج کی صورت حال دے وچ کس طرح ماں باپ نوں کی تسی بہتر سجیسٹ کر سکتے ہو کہ وہ پھر بھی اپنے بچے نوں کس طرح زیادہ بہتر استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا کویشچن ہے اس کی زد میں وہ لوگ آتے ہیں جو تھوڑے سے مڈل لیول والے، جو وائٹ کالر جاب کرتے ہیں نا، وہ بڑی اس طرح کی پرابلم کو فیس کرتے. جیسے ہماری کمیونٹی میں ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پریچرز ہیں، پادریوں کے بچے عموماً وہ اس پرابلم کو بہت فیس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس شعور ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی یا تو پادری بنے یا ڈاکٹر بنے یا ٹیچر بنے، کسی اچھے مقام پہ جائے، کیونکہ ان کا معاشرے میں ایک مقام ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی ایسے کرے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو پھر ان کے لیے وہ بڑی پرابلم ہوتی ہے. جو آپ نے بات کہی ہے کہ سالی کے بچے، رشتہ داروں کے بچے، وہ جو ہیں ان کی طرف وہ پھر کمپیئر کرتے مشکل ہوتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میٹرک کا رزلٹ آتا ہے نا تو اس دن وہ بندہ کال کر کے دوسروں رشتہ داروں کے رزلٹ پوچھتا ہے جس نے کبھی آ کے پوچھا بھی نہیں ہوتا میٹرک کا رزلٹ کہ جی فلاں کے بچے کا کیا بنا ہے، تاکہ یہ نہیں کہ اس کو شاباش دیں، اس گھر میں کال کر کے اس بچے کو ذلیل کریں. اس کو یہ رشتہ داروں کا بھی بڑا کردار ہے، اور ہمارا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، اگر ایک بچہ فیل ہو گیا تو اس کو دوبارہ موقع دینا چاہیے. کیونکہ ریس میں جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گھوڑا جو وہ گر بھی جاتا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی نے ہارنا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ ان کو کسی طریقے سے ان کو موقع دیں. فرسٹ اٹیمپٹ میں اگر کوئی پرابلم ہے، نہیں نکلا تو دوبارہ اس کو بٹھائیں پیار سے، کیونکہ پیار جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے. اور ہم ادر جو ہے لوگ ان کی طرف دھیان کم دیں. اگر ہم کمپیئر کریں گے تو پھر مشکل ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کو خدا نے جو عقل شعور وہ علیحدہ دیا ہوا ہے. جیسے مثال دیتے کہ 5 انگلی ایک جیسی نہیں، تو چاچے دے بچے تھے تائے دے بچوں میں بھی فرق ہو سکتا ہے. تو ہم نے پیرنٹس میں بہت ہے کہ وہ جائیں اور جو بچے جدھر جدھر پڑھتے ہیں ان ٹیچرز کے ساتھ کوآرڈینیشن رکھیں.
کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کی ذات تو انسان کو کامیاب کرتی، لیکن زمین کے اوپر ایک بچے کو کامیاب کرنے کے لیے ماں باپ کے بعد جو کردار آتا ہے وہ ٹیچر کا آتا ہے، کیونکہ ماں باپ تو پیدا کرتا ہے اور اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، لیکن جو اس کو بلڈ کرنا تھا، بنانا تو ایک ٹیچر کا کردار ہے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بچہ بگڑ جائے، قابو میں نہ آئے، تو وہ ماں باپ سے، استاد سے یا پھر مذہبی طور پہ اس کو کیچ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ٹیچر کا بہت کردار، ہم سب بھی کہتے ہیں کہ جو ٹیچر ہیں وہ بھی ہمارے ماں باپ ہیں۔ تو میری جو آپ نے کویشچن کیا ہے کہ جب وہ اور کسی سے کمپیئر کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ غصے میں آ جائیں یا ان کو مارے یا گھر سے نکالیں، تو پیار سے ان کو سمجھائیں، تو یقیناً یہی ایک حل ہے، اس کے علاوہ پیار کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک اور چیز جو ہے نا وہ بہت دیکھی گئی ہے کہ یہ جو بچے ہیں، یہ جب انہیں میکسیمم ٹائم ملتا ہے گھر میں اکیلے رہنے کا، تو یہ پھر گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جیسے اب ارلیئر آپ نے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ بڑا ہماری کمیونٹی میں تو بہت زیادہ ہے، کیا محلوں کے باہر چوکوں میں لڑکے بڑے کھڑے رہتے ہیں۔ کیا کوئی انڈور ایکٹیویٹی آپ بتا سکتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے؟ بیکاز اب مسئلہ یہ بھی ہے، ایک سوال کرنے سے پہلے میں جواب بھی دوں گا تاکہ زیادہ بہتر سوال سمجھ آئے کہ اب ایک کمرے کا گھر ہے، اگر میں کہوں لڑکے سے ہم پوچھتے ہیں، ہم عموماً پوچھتے ہیں یار تم لوگ یہاں پہ کھڑے رہتے ہو، کہتے ہیں گھر کھیڈن واسطے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، نہ چاہتے اتنے چھت دیتے بندہ پھر لو، اور ایک ہی کمرے کے گھر میں کرائے دیتے ہیں، اور باہر نہ جائے تو کی کرے گا، پھر وہ باہر کھڑے رہتے ہیں۔ تو کیا آپ ایز اے پروفیسر آپ کیا سجیسٹ کریں گے جو اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے، جو گلیوں میں کھڑے رہنا، چوکوں میں کھڑے رہنا گروپ بنا کے، اس کا کیا حل ہے؟ کیا کس طرح انہیں انگیج کیا جا سکتا ہے کہ وہ گھر میں رہیں، لوگ بھی تنگ نہ ہوں، ان کا بھی فیوچر بن جائے؟ اور یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور آج کے جو دن ہے لاک ڈاؤن کی جو کنڈیشن ہے اس میں تو یہ بہت ہی ہو گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ لاک ڈاؤن میں اندر رہیں اور جو محلے میں ہیں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں وہ تو لوگ باہر آ گئے ہیں، اور وہی ہے کہ ایک ایک کمرے کا گھر ہے، 1.5 مرلے کا گھر ہے، تو بہت مشکل، اور فیملیز بڑی ہیں تو وہ اندر عام روٹین میں لوگ نہیں رہتے۔ تو ان کے لیے یہی ہے کہ گھر میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کی جائے، بچوں کو اس کے اندر شامل کیا جائے۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے امتیاز صاحب کہ اگر ٹی وی کی ہم بات کر لیں تو جو فادر ہے اس نے کوئی اپنا پروگرام رکھا ہوا ہے، اپنے پسند کا چینل ہے، اور مدر کا اور چینل ہے، اور جو بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے اس نے کوئی اور ایک چینل جو اپنے لیے وہ رکھا ہوا ہے۔ اب ٹی وی ایک ہے، کیبل ایک ہے، اور چینل دیکھنے والے 3 لوگ اور 3 4 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس گھر کا جو سربراہ ہے، جو فادر ہے، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی جو گھریلو خواہشات ہیں ان کو ختم کرے اور بچوں کے ساتھ مل کر وہ ایسی پلاننگ کرے کہ وہ ایک گھر میں بیٹھ جائے، کو ایسا پروگرام ٹی وی پہ دیکھ لیں کہ جو سب کے لیے بہتر ہو۔ کیونکہ اگر اس نے کوئی پنجابی فلم لگائی ہوئی ہے تو وہ بچے تو نہیں دیکھیں گے، اور ماں نے کوئی ایسا کوئی ٹی وی شو لگایا تو وہ بھی نہیں دیکھیں گے، اور بچہ تو یقیناً آج کل انٹرنیٹ کی ایڈوانس چیزیں دیکھتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ اچھے اچھے چینل ہیں، نیشنل جغرافی ہے، ڈسکوری چینل ہے، تو ایسا ہے کہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ کے تو وہاں پہ بیٹھیں، اور چھوٹا موٹا کوئی ضروری نہیں کہ بڑی پارٹی کریں، کوئی چھوٹا چھوٹا گیٹ ٹوگیدر کریں، تاکہ جو فیملی کا سیٹ اپ ختم ہو چکا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھتا، تو وہ آج چھوٹی چھوٹی وہ گیمز کھیل سکتے ہیں، لوڈو ہے اور جیسے کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں وہ لے کے تو اپنے بچوں کو وہ پیرنٹ جو انگیج کر سکتے ہیں، جس سے وہ جو باہر جانا ہے باہر والی سوسائٹی سے وہ بچ سکتے ہیں۔ جی بالکل بالکل، یہ بہت زبردست آپ نے سولوشن بتایا کہ جن گھروں میں سپیس نہیں ہے اور اس گھر میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی، تو آپ انڈور ایکٹیویٹی کے ذریعہ سے بچوں کو انگیج کیا جا سکتا ہے، کیرم بورڈ رکھا جا سکتا ہے، لوڈو رکھی جا سکتی ہے، اور اس طرح کی وہ کھیل کود میں ان کو انگیج کیا جائے، یا جو آپ بتا رہے تھے ابھی پزلز گیمز ہیں، ہاں جی، پزلز گیمز کے ذریعے وہ توڑ مروڑ کے بچوں چیزیں جوڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ سو اس طریقے سے ہم بچوں کو بچا سکتے ہیں کہ وہ گلی محلوں میں موڑوں پہ نہ کھڑے ہوں۔ یہ بہت زبردست سولوشن ہے، بڑا ہی زبردست سولوشن ہے، اور آئی ہوپ سو کہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ اس پہ ضرور عمل کریں گے، اور یہ اس سے بڑی بہتری آ سکتی ہے معاشرے میں۔ سر یہ بتائیے گا کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، اب لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں،
جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. کیا آپ نے کوئی ایسا سوچا ہے کہ کوئی ایسی اپرچونیٹیز کریٹ کی جائے؟ آپ کی اکیڈمیز بھی ہیں جس کے ذریعہ سے آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ کرو یا ان کے لیے کوئی ایسے پلیٹ فارم مہیا کرو جس میں وہ کمپیٹ کر سکیں, جب وہ انٹرویو میں جائیں وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں یا کم از کم بہتر نہ ہو تو انہیں کمپیٹ کر سکیں, ان کی برابری تو کر سکیں. تھینک یو, بڑا اچھا یہ بھی آپ کا سوال ہے. سوال آپ کے سارے ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایکسپلین کروں. یہ بڑا اچھا سوال ہے اور مجھے عرصہ 30 سال ہو گیا پڑھاتے ہوئے اور امتیاز اکیڈمی 3J اسکول سسٹم کے نام سے میرا چل رہا ہے. کیتھیڈرل سسٹم میں میں نے پڑھایا, مختلف کالجز میں پڑھایا ہوا ہے اور سبجیکٹ بھی میتھمیٹکس ٹف ہے اور ٹیکنیکل ہے. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جن لوگوں نے اچھا کیا ہے انہوں نے اچھا پایا ہے. اور میں اب یہ بھی کہتا ہوں کہ آج کے دور میں ضروری نہیں کہ آپ میتھمیٹکس ہی پڑھیں, آپ سائنس ہی پڑھیں. میں کہتا ہوں کہ آپ پڑھیں, میٹرک انٹر تک جائیں اور FSC کر کے تو آپ نرسنگ میں ہماری بیٹیاں جا سکتی ہیں اور ہمارے جو بچے ہیں وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. ٹیکنیکل کام کو لے لیں, نہ زیادہ کام لے لیں, نہ PhD کی طرف جائیں. FSC BSc کر کے تو ٹیکنیکل جو کام ہے, ہنر جو ہے وہ ہاتھوں میں لے لیں. بیٹیاں نرسنگ کی طرف جا سکتے ہیں, جو ہمارے بچے ہیں وہ کمپیوٹر کی جو تعلیم ہے وہ لے سکتے ہیں. آٹو کیڈ ہے بڑا زبردست ہے, وہ والا سیکھ سکتے ہیں. شارٹ کورس کمپیوٹر کے سیکھیں تاکہ ان کے ہاتھوں میں روزگار بھی آئے. تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ ضرور آگے پڑھیں. اور اگر یہ کہتے کہ ہم زیادہ پڑھ لیتے ہمیں جاب نہیں ملتی, تو میں اور آپ اس چیز کی مثال ہیں کہ ہمارے ماتھے پہ کہیں دونوں کے جھاڑو نہیں بنا ہوا. ہم تعلیم حاصل کریں گے تو کامیاب ہوں گے, کیونکہ سرفرازی اور کامیابی خداوند کی طرف سے ہے. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ گے. جب کرنا ہی کچھ نہیں, ہماری کمیونٹی نے گھر میں بیٹھنا تو پھر کچھ نہیں کریں گے. اس لیے جیسے میں کام کر رہا ہوں ایجوکیشن پہ, میرے بہت سے کرسچن بہن بھائی ہیں جو مختلف جگہوں پہ اکیڈمی اسکول چلا رہے ہیں, تو ہم نے رجوع کرنا ہے گھر میں بیٹھ کے نہیں. خداوند نے کہا ڈھونڈو تو پاؤ گے, تو ہم نے کوشش کرنی ہے. میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے باقی جتنے کمیونٹی کے بہن بھائی ہیں وہ ضرور یہ درد اندر رکھتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے, لیکن ضرورت ہے کہ ہم نے خود جانا ہے. میرا کمپیوٹر کالج بھی ہے. میں بچوں کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ جیسے گرمی کی چھٹیاں آتی ہیں ان میں ضرور ہے شارٹ کورسز کریں, اور آپ کہیں نہ کہیں جا کے کسی اسٹور پہ, کسی میڈیکل اسٹور پہ, کسی فرم میں کہیں نہ کہیں جا کے تو آپ آپریٹنگ کا کام شروع کر دیں, کچھ کمانا شروع کریں اور پھر آگے آپ اسٹڈی. تو سر اتنے پیسے کیسے دیں گے؟ وہ تو گھر میں کتنے خرچے بڑے زیادہ ہیں. تو لوگ جب کمپیوٹر کورس کی بات آتی ہے تو ذہن میں ایک بڑی سی فیس کا پیپر آتا ہے. تو کیا آپ کے کالج میں کوئی ایسا ریلیف جو بچوں کو اویل کر سکے؟ میں نے سر جو کرسچن بچے اب میرے پاس آتے ہیں, میں میکسیمم ان کو مطلب ریلیف دیتا ہوں. اور پچھلے 3-4 ماہ سے میں نے ایک ایڈ بھی دی تھی, پمفلٹ بھی دیا ہوا تھا کہ 1000 میں کمپیوٹر سیکھ لیں, مطلب 1000 روپیہ پے کریں اور ود ان آپ نے 1.5 مہینے کے اندر شارٹ کورس جو سیکھ. کون سے کورسز آپ آفر کر رہے تھے؟ ہم لوگ بیسکس کورس جو ہے وہ ایکسل ہے, ورڈ ہے, PPT ہو گیا, ایکسل ہے, پاور پوائنٹ ہے, اردو جو ہے ان پیج, پھر اڈوب فوٹو شاپ ہے, وہ ہے کورل ڈرا. یہ ہم لوگ بچوں کو آفر کر رہے تھے. سارے کے سارے آپ 1000 روپے میں نہیں, وہ پر منتھ 1000 تھا. 2 ماہ کے اندر تقریباً وہ بچہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے. مطلب وہ اس کے لیے دینا بھی ایزی تھا, 1000 روپیہ اور 2 ماہ میں 2000 روپیہ. اور ویسے وہ جو کورس ہے کورل ڈرا یا اڈوب فوٹو شاپ, وہ 5-10 ہزار روپے میں ایک. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. تو میں نے یہ اپرچونٹی دی ہوئی ہے, لیکن میں نے پھر چرچز میں بھی بھیجے تھے وہ پمفلٹ. اور جو میرے ساتھ خدا کے خادم ہیں انہوں نے بھی اپنی کلیسیا تک لوگوں کو پہنچائے, لیکن مجھے دکھ ہے کہ لوگ پھر بھی اس کی طرف توجہ انہوں نے نہیں دی. اسی طرح لوگ بھی انیشیٹو لیتے ہیں, میں نے بھی وہ لیا ہوا. کوئی رجوع کر سکتے, لاک ڈاؤن کھلتا ہے, لوگ آئیں, آپ کی وساست سے آئیں. تو امتیاز صاحب, یہ جس چینل پہ میں بیٹھا ہوا ہوں, جیزس کین ڈو اینی تھنگ, جب ہمارا خداوند سب کچھ کر سکتا ہے, ہم اس پہ رکھتے ہیں ایمان, تو وہ لوگ بھی تیار کرتا ہے. لیکن ضرورت ہے کہ ہم نے خود آنا ہے. آپ بھیجیں, میں تیار ہوں بچوں کو کمپیوٹر کورس کرانے کے لیے. 1000 بالکل صحیح ہے. اور ان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو جن کے پاس شاید اتنے بھی پیسے نہ ہوں لیکن انہیں شوق ہوتا ہی, ہوپس ہو کہ آپ انہیں بھی ضرور اکوموڈیٹ کریں گے. میں سر
یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں جو لوگ مجھے جانتے ہیں عرصہ 30 سال سے لاٹ آف اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس مجھے جانتے ہیں کہ میں نے جو ایجوکیشن جو میں ٹیچنگ کر رہا ہوں یہ میرا ایک پیشن ہے اور میں اس کے تحت لوگوں کو پڑھاتا ہوں. اور پیسے تو روز کی روٹی تو ہم خداوند سے مانگتے ہیں اور وہ ہمیں دیتا ہے. میرے پاس جو بھی کچھ شخص آیا جس نے آگے اپنی پرابلم بتائی ہے ایک تو میں نے اسے سیکرٹ رکھا ہے اور میں نے اس کی ہیلپ بھی کی ہے. اچھا سر, بالکل اب پروگرام کا کافی وقت بھی ہم نے آپ کا لیا ہے اور آپ بڑے مصروف انسان ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو میتھمیٹکس ہے یہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے اور میرا تو نہ ہی سن کے نا میتھمیٹکس میں نیند آ جاتی ہے. تو یہ سبجیکٹ جو ہے اس کے لیے کیا کوئی اسپیشل دماغ لے کے پیدا ہونا پڑتا ہے یا کوئی اسپیشل دماغ لے کے پڑھنا پڑتا ہے یا کیا کوئی اس کا ایزی وے بھی ہے کہ کوئی نالائق بندہ بھی پڑھ سکے نا؟ سر میں تو اپنے ایکسپیرینس سے یہ کہتا ہوں کہ جو میتھ کے لوگ ہیں وہ نالائق ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں, بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں یہ نالائق ہوتے ہیں. پیدا تو ہر انسان امیر ہو غریب ہو گورا کالا چٹا ہو سب کا پیدا ہونے کا جو خدا نے ایک ہی عمل بنایا ہوا ہے. ہر کوئی اپنی ماں سے ہی پیدا ہوتا ہے, ماں کے پیٹ سے ہی ہوتا ہے اور ادھر سے کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں آتا. یہ صرف میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کا بھی ہوتا ہے کہ وہ میتھ سے بھاگتے ہیں, لیکن استادوں کا بھی کافی ہاتھ ہوتا ہے. اسپیشلی جیسے آپ نے کہا کہ میتھ کا سن کے مجھے نیند آتی ہے, لوگوں کو میتھ کا سن کے ڈر بھی آتا ہے اور اسی طرح میتھ کے ٹیچر سے بچے ڈرتے بھی بہت ڈرتے ہیں, مارتے بھی ہیں. بالکل آپ ایبسلیوٹلی کہہ رہے ہیں. میں تو پہلے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ سخت ہوتے ہیں, مارتے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیچرز کو بھی رویہ چینج کرنا چاہیے, بچوں کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں تو پھر ہی آپ کو کچھ ملتا ہے. اور جن لوگوں نے اسے اڈاپٹ کر لیا, جب انٹرسٹ جیسے ہم گیم کھیلتے ابھی ہم کہہ رہے تھے پزل کھیلے, لوڈو کھیلے, مختلف بچے آج کل گیم موبائل کھیلتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں, آپ کو نہیں پتا 5-5 6-6 سال کے بچے وہ گیمز ایپ وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر لیتے ہیں. اور میرے چھوٹے 2 بھتیجے ہیں, وہ ڈیلی کیا کرتے ہیں, وہ موبائل لیتے اس کے اندر 1-2 گیمز ڈاؤن لوڈ کر کے اور پھر ان کو ان انسٹال کر کے نئی وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ان کے ذہن چلتے ہیں, بڑے وہ ڈیولپ آج کا بچہ. تو صرف یہ کہ ہم نے انٹرسٹ ان کا بنانا ہے. اور ہماری جو میجورٹی ہے, جو ہمارے پیرنٹس ہیں, وہ بیچارے ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ کون سے سبجیکٹ ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں. میں تو بچوں کو یہی کہتا جیسے پہلے بھی کہا کہ سائنس پڑھو, میتھمیٹکس پڑھو, میڈیکل پڑھو, اس طرف آؤ. نہیں پڑھتے تو ایف اے کر کے کوئی شارٹ کورس سیکھا دو, لیکن میتھ کی طرف انٹرسٹ اگر ہم لے کے آتے, یہ ٹیچر پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. جو پڑھا رہا ہوتا ہے نا وہ اس کا ڈر اور خوف ختم کر دیتا ہے. جب وہ انگلی پکڑ کے لے کے چلتا ہے اور سکھاتا ہے فارمولے تو بچہ گریجویٹلی سیکھ لیتا ہے. لیکن اگر وہ فارمولہ نہیں آتا اس کو وہ مارتا ہے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے. سر ایک نارمل اسٹوڈنٹ کو کتنے گھنٹے دن میں پڑھنا چاہیے کہ وہ آرام سے پاس ہو جاتا ہے, اور بہترین نمبر لینے کے لیے کتنے گھنٹے پڑھنا چاہیے؟ اب تو یہ ہو گیا کہ جو بچوں کا حال ہو گیا ہے, جو میرا اور آپ کے زمانے میں نہیں تھا کہ اب صبح کو بھی اسکول میں جاتے اور شام کو اکیڈمی میں بھی آتے, بیچاروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. لیکن جو نہیں جاتے تو اسٹوڈنٹ جو ایک روٹین میں پڑھتا اس کے لیے 3 سے 4 گھنٹے اگر وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھ کے, کیونکہ 7-8 جو کتابیں ان کو ٹائم دینا ہے تو ان کو وہ 3 سے 4 گھنٹے لگاتا ہے تو اچھا کر لیتا ہے. یہ وہ والا جو تھوڑا سا ایوریج والا اور ایوریج سے اوپر ہے, لیکن جو انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے یہ ٹائم ویسے ہی کم ہے, کیونکہ وہ اس سے زیادہ پڑھتا ہے, اس کا شوق ہوتا ہے. لیکن جڑے مجبور نے بیچارے وہ 2 گھنٹے پڑھ لیتے, کم سے کم 30% لے کے پاس ہو جاتے ہیں. لیکن پڑھنا ڈیلی ضروری ہے. سر ایک بڑی گل جہاں نا میرا ماں باپ دی والوں بڑا ملتا ہے بچوں کو, وہ کہنے کہ یار تو پڑھنا ہی ہے نا, پڑھن دے تو کہڑا دیہڑی کرنی, اٹاں پانیاں نے, پڑھنا ہی رکھ کتاب رکھ کے پڑھنا. واقعی ایڈا ہی آسان ہے جڈا ماں باپ کہتے ہیں؟ نہیں سارے یہ مشکل کام ہے, کیونکہ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਟਾ ਘਟੂ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, लेकिन ज़हनी तौर पे ਜਿਹੜਾ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋग ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਜੇ. लेकिन सारा दिन जब पढ़ाते हैं बोर्ड पे खड़े होते हैं, क्योंकि आप मेंटली जो वो कुव्वत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिजिकली भी. ये माँ बाप को क्या सजेस्ट करेंगे? बड़ी गल घर में होती है और बच्चे इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं
تو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو جو بچوں کے ماں باپ ہیں, کہ ایسے نہ کہیں. ان کو آپ پیار کے ساتھ جتنا خداوند نے آپ کو نالج دیا ہے, وہ ذہانت دی, آپ کا لیول ہے, اس کے مطابق ان کو موٹیویٹ کریں, ان کو پیار کریں, ان کے اوپر کرٹیسائز نہ, تانے نہ دو نہ ہو کہ تو سارا دن اتنے کی کر کے لے, ہوں تو اگر بچی تو ان کے گھر کا کام کر لیں گے تو تینوں کی فرق پہنتا. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بیٹیوں کے پاس بھی اگر ٹائم ہے تو ضرور اپنے ماں باپ کی وہ ہیلپ کریں, بچے بھی کریں, لیکن ماں باپ بھی ذرا تانے کٹ دین, اپنے بچوں کو پیار دین, اور کسی طریقے نہ جڑا اچھا گڈریا نا, جی خداوند نے کہا کہ اچھا گڈریا میں ہوں اور میری بھیڑیں میری آواز کو پہچانتی. تو اگر ہم اچھے ماں باپ ہیں, ان کے اچھے گڈریے, تو بچے ہماری آواز کو پہچانتے, اور ہم جیسے ہانکتے پھر ویسے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کسی کو مارا نہیں تھا, تو ہمیں بھی مارنے کی, گالی گلوچ کی ضرورت نہیں ہے. بچوں سے ہم نے پیار کے ساتھ چلنا ہے, تو یقیناً وہ اچھے انسان بنیں گے. آخری سر سوال کہ ہمیں دوست بناتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں اور تو میں اپنے اچھے دوستوں کا, کیونکہ کہتے ہیں اچھی عادتیں بری عادتیں مطلب بری سوسائٹی ہے نا, جو سوسائٹی ہے وہ اچھی عادتوں کو بھی بگاڑ دیتی ہے. تو یہ جو دوستی والا ایلیمنٹ ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے. آپ کے بھی دوست ہوں گے زندگی میں, پہلے بھی جب اسٹوڈنٹ ہوں گے, اب بھی ہوں گے, تو آپ کیا کوئی سلیکشن کرتے تھے دوست بناتے ہوئے کیا؟ یہ بھی آپ نے جو تقریباً اینڈ پہ سوال کیا بڑا زبردست ہے, کہ جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں تو بچپن کی دوستی جو ہوتی ہے وہ 55 تک جاتی ہے, وہ ختم نہیں ہوتی. لیکن اس وقت یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اچھائی کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں, یا ہمارا جو دوست, کیونکہ ہمارا بھی وہی لیول ہوتا ہے, تو دوستی کا اتنا پیار ہوتا ہے کہ ہم اس کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن آج کا جو بچہ ہے وہ بڑا شوق رکھتا ہے, اور اوپر سے پیرنٹس بھی ہوتے, کوشش بھی کرتے, فوکس کرتے ہیں, لیکن جو بری آپ نے بات کہی کہ جو اچھی عادتیں بری صحبت میں وہ بھی بگڑ جاتی ہیں. ہم دوست ضرور بنائیں, اچھے بنائیں, کامیاب بنائیں, پڑھنے والے وہ لوگ جو آپ کے مینٹل اپروچ, جو آپ کی اس لیول پہ سوچ ہے اس کے مطابق ہو, تاکہ آپ بھی کامیاب ہوں, وہ بھی کامیاب ہوں, اور اچھی دوستی پروان چڑھے. یہ نہ ہو کہ وہ کامیاب ہو جائے اور آپ کو گلیوں میں چھوڑ جائے, یا آپ کامیاب ہو جائے کل کو اپنے دوست کو چھوڑنا پڑے. جیسے میں نے کہا کہ بچپن کی دوستی 55 تک چلتی, تو اس لیے اچھے دوست ہم نے بنانا, دوست ضرور بنائیں, کیونکہ محاورے بھی ہم نے بڑے سنے ہوئے, دوست وہی جو مصیبت میں کام ہے, اے نہ کہ جو مصیبت ہو پہلے پا جائے. اور کھیل کود جو ہے وہ کتنا ضروری ہے ایک تندرست اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے؟ یہ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تو باقاعدہ پروگرام ہونے چاہیے, کیونکہ اب جو ہے اب کھیل کود بالکل ختم ہوگی. جیسے ابھی آپ نے پہلے کہا کہ ایک کمرہ ہے, لوگ باہر نکل جاتے ہیں, گلیوں میں کھیلتے ہیں, لیکن اب یہ بھی پرابلم ہے کہ گلیوں میں بھی کوئی جگہ نہیں. یہ تو میری آواز اوپر تک بھی جانی چاہیے, میری اور آپ دونوں کے چینل کی وساطت سے, کہ ایسے کو کھیل کود کے جگہ کو مقام ہو جہاں پہ یہ جو مڈل لو لیول کے لوگ ہیں ان کو بھی جگہ کو کھیلنے کی ملنی چاہیے, کیونکہ انسان کی صحت کے ساتھ اس کا بہت تعلق ہے. بچے یا تو گھروں سے باہر نکلتے ہیں, کونوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, یا اگر گھروں میں بیٹھ جاتے تو موبائل لے کے اس کے چکر میں بیٹھے رہتے, کیونکہ جگہ نہیں ہے. اگر جگہ ہو تو میرا اوپر جو ہائر اتھارٹیز ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسی ضرور جگہ بنائے جہاں پہ یہ جو ہماری نئی نسل ہے جو مینٹلی موبائل کی وجہ سے بیمار ہو رہی ہے, یہ بیماری سے بچے اور کھیل کود میں آئے. کیونکہ میں اور آپ, ہماری جو ایج کے جو لوگ ہیں ہم سے بڑے بھی ہیں, ان کو دیکھیں ان کی صحتیں اچھی ہیں, لیکن یہ جو آج کی جنریشن ہے یہ بالکل بیچاروں سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, کیونکہ یہ بھاگتے نہیں ہیں, یہ دوڑتے نہیں ہیں, کودتے نہیں ہیں. جبکہ پہلے لوگ کتنا 2-4 میل چلتے تھے, دوڑتے تھے, بھاگتے تھے. اب دوڑتے بھاگتے بھی نہیں, اب موٹر سائیکل پکڑتے, گاڑی پکڑتے تو پارک میں چلے جاتے ہوتے, 4 چکر لا کے واپس آ جاتے. وہ یہ بھی نہیں زحمت کرتے کہ ہم پیدل چل کے جائیں. تو وہ تو بڑے ہیں, وہ بھی مجبوری کے طور پہ جاتے ہیں. جن کو کوئی بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, وہ جاتے. جی نیو جنریشن ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی. بڑا اچھا کوشچن ہے کہ کھیل کود ہماری زندگی میں بہت اثر کرتی, کیونکہ ہم فزیکلی اور مینٹلی بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. جب ہم 4 پائی کے اوپر ہی لیٹے رہیں گے, صوفوں کے اوپر ہی لیٹے رہیں گے, موبائل ہی لے کے بیٹھے رہیں گے, تو ہم مینٹلی اور فزیکلی دونوں
सिक हो जाएंगे। तो खेल कूद बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं ऐसी जगह नहीं है तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को किसी न किसी पार्क में भेजें, ताकि वहाँ पे वो 10 मिनट आधा घंटा ज़रूर भागे, ताकि उनकी ज़िंदगी जो वो नशो नुमा पाए। जैसे कमरे के अंदर एक पौधा रख दें तो आप देख लें कि 5-10 दिन बाद उसके जो पत्ते हैं वो पीले होने शुरू हो जाते हैं और नीचे गिरने शुरू होते हैं। एंड ऐसे ही हमारे जो बच्चे हैं वो बढ़ते नहीं बल्कि क्या करते हैं, वो गमले की तरह एक कमरे के अंदर बंद कर दें, वो पीले हो जाते हैं। आप उनकी आंखों को चेक करें, रंगत को देखें तो पीले हैं। बस मैं कहता हूँ इससे बड़ी और कोई मिसाल नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेसर साहब, हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप ने आज ये सब कुछ भी कर सकता है, पूरी टीम को ज्वाइन किया आपने, में वक्त दिया। आपके कीमती वक्त से आज बहुत सारे मुआशरे की भलाई होगी, बहुत सारे लोगों ने आपसे ये सीखा है। और नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये सारी जो बातें जो हमने आज प्रोफेसर साहब के साथ की हैं, ये हमारी ज़िंदगियों में एक मुस्बत तब्दीली लेके आएंगी। और हमारा जो शो का मकसद है वो है आपकी फॉर्मेशन करना, आपकी ज़िंदगियों में एक मुस्बत तब्दीली को लेके आना। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी वो सवाल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप जब आप हमें इंगेज करेंगे, उससे हमारे आने वाले प्रोग्रामों में और ज़्यादा बेहतरी आएगी। हमें उम्मीद है कि आप गेट इन टच और आप हमें ज़रूर सवाल करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसी तरह के दानश्वरों से आपके हर सवाल का जवाब लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द हम हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में एक नए शो के साथ। गॉड ब्लेस यू।